बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। आखिरकार वो सरप्राइज़ मंजर आम पर आ गया जो इमरान खान एक पिछले को 10 रोज़ से कह रहे थे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। वो सरप्राइज़ क्या है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून और काफ के दरमियान जो मुआहदा एक किस्म का हो गया है, वो क्या मुआहदा और क्या होने जा रहा है उस पर जो मेरे पास मालूमात है वो उससे मैं आपको आगाह करूंगा। पहले मैं इमरान खान की बात कर लूं कि इमरान खान ने आज एक जलसा किया, अददी एतबार से एक बेहतर जलसा था। 10 लाख लोग तो खैर मतलब है कि सोचने वाली गल भी नहीं है, लेकिन चलें बाहर वो एक अच्छा जलसा था। उसमें कोई 40-50 हज़ार के करीब मैं कह सकता हूँ ईजीली के लोग मौजूद थे और ये एक अच्छा क्राउड होता है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। जब ख़ास तौर पर तब जब आपके पास वफाक की हुकूमत हो, उसके साथ KPK लगता हो, वहाँ की हुकूमत हो, उसके साथ पंजाब लगता हो, वहाँ की हुकूमत हो, उसके साथ जनाब आपके पास आज़ाद कश्मीर हो, उसकी हुकूमत हो, तो एने लोग बंदा कट्ठे कर ही लेंदा। जलसा था आसिफ जरदारी का 2017 में, मैं पहले वीलॉग में बता चुका हूँ। वो जलसा था अपोजिशन में रहते हुए और इसी जगह पर था और इमरान खान से कम से कम डबल जलसा था। बहरहाल वो अब उस बात को छोड़ देते हैं कंपैरिजन को। आज इमरान खान साहब ने जो उनकी तकरीर का खुलासा था वो ये था कि आज तो हो गई पुटो पुटो, यानी उन्होंने सारी की सारी गुफ्तगू जो की, जो उन्होंने एक पर्ची निकाली। ये आपको याद रखें, ये नवाज शरीफ से कहा करता था कि पर्चियाँ वेख के पढ़ता है, ठीक है। आज इन्होंने खुद एक पर्ची निकाली और उस पर्ची के ऊपर कहा जी मैं चूँकि बोलता हूँ तो फिर मुझे पता नहीं चलता, तो मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि ये हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी का और हमारे मुल्क का मामला है, इसलिए मैंने लिख लिया कहीं गलत ना हो जाए। तो उसमें जो कुल मिला के बात की, 2 बातें एक्चुअली मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसमें की। एक तो ये था कि भुट्टो एक बड़ा एक अजीम आदमी था और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए, पाकिस्तान के मुफाद के लिए वो जान की बाजी लगा गया। एक बात तो उन्होंने ये की। दूसरी बात जो उन्होंने की वो उन्होंने ये की कि जनाब मुझे लिख कर कहा जा रहा है, लिख कर कि धमकी दी जा रही है और ये ख़त मेरे पास है। जेब से उन्होंने कोई ख़त निकाला, कागज़ कोई मुड़ा हुआ था, अब जाहिर है वो किसी ने देखा नहीं है, उनकी जेब में था। तो उन्होंने उसमें से सिर्फ इतना बताया कि जनाब ये मुझे लिख कर धमकी दी जा रही है और ये जितनी मूव हमारे ख़िलाफ़ चली है इसमें सारी फॉरेन फंडिंग है, बाहर के मुल्कों से पैसा आया है और यहाँ से लोग ख़रीदे जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि भुट्टो साहब की जो तकरीर थी वो उन्होंने मेरा ख्याल राजा बाज़ार में शायद की थी, रावलपिंडी के जाके रात के वो 1-1:30 बजे का टाइम था जो हमने पढ़ा है। उस वक़्त उसमें उन्होंने बताया था कि नाम लिया था उस वक़्त के जो वज़ीर ख़ारजा थे हेनरी किसिंजर, उनका नाम लिया था कि जनाब उसने मुझे एक ख़त लिखा, ख़त पढ़ के भी सुनाया थी बहूजी ने, और उसमें उन्होंने कहा था कि आप बाज आ जाए एटमी प्रोग्राम से तो वरना फिर आपको निशान इबरत बना दिया जाएगा। अल्फाज पढ़ के सुनाए थे बकायदा उन्होंने, तो नाम भी लिया था। अब खान साहब भुट्टो बनने के शौकीन बने हुए हैं। इनके साथ एक शाहबूद कुरैशी साहब मौजूद है, वो जनाब उन्होंने बड़ा शौक सी चाह सी भाई भुट्टो बनाने, वो भी निकलिया सी रेमंड डेविस के चक्कर च। हालांकि रेमंड डेविस के सारा मामला मुकम तो बाहर निकलिया सी, लेकिन उनका ख्याल था कि मैं भी वज़ीर ख़ारजा हूँ, वो भी वज़ीर ख़ारजा थे भुट्टो साहब, तो लिहाजा मैं ऐसे करके निकलूँगा, बगावत करूँगा और सारी दुनिया मेरे मगर टुर पेगी। ऐसा नहीं होता। भुट्टो बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, इल्म चाहिए, अक्ल चाहिए, कोई कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ज़ाहिर है कुछ देन होती है कि वो शख्स मरने के अपने यानी फांसी चढ़ जाने के बाद अब तक उसके नाम पर वोट पड़ते हैं, तो वो कोई अल्लाह ताला की ख़ास देन होती है। अदरवाइज़ जो जुर्रत होती है इंसान के अंदर वही होती है कि भुट्टो बनने के लिए पाइन सिर देना पैंदा है। खास साहब तुम तो डर दे मारे ना नहीं ले रहे, आपने तो डरते हुए ये कहा कि जनाब मैं यहाँ की कुछ कुव्वतों के साथ मिलकर, ठीक है, उन्हीं के साथ मिल गए जिन्होंने भुट्टो को फांसी लगवाया था। ना लवो ना सर खुल के, डर दे किस गल तो, ना लवो। भुट्टो बनना फिर आसान है, ना लवो बहू जी, मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है। असल में खान साहब के अंदर ये बातें ही हैं, सिर्फ खोखले नारे थे। आज की तकरीर भी पिछली तकरीर का रेप्लिका थी। आज की टोटल तकरीर में एक्चुअली खान साहब ने कहा कि यार ए मेरे को है जे फिर जे तुसी मेरा साथ छड़िया तो फिर ए मैं दस दियांगा, या जे मैंने तुसी हथ लाया, जे तुसी मैनू बाहर जाके जमैमा दे नाल काफ़ी ना पीन दी तो फिर मैं ऐदा हा दियागा। ये एक्चुअली उन्होंने टोटल जो उनकी गुफ्तगू थी वो ये थी और हारे हुए शख्स की गुफ्तगू थी ये। उसमें किसी जगह के ऊपर ये नज़र नहीं आ रहा था कि ये मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म जो हैं वो रहेंगे। इन्हें पता चल गया कि इनकी हुकूमत जा रही है। इन्होंने जो लोग अपोजिशन में चले गए हैं यानी अपोजिशन के साथ मिल गए हैं, वो ज़ाहिर 13 लोग जो
ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ووٹ نہ دینے جانا، سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ والا دور نہیں ہے، تو آپ کے بڑے مسئلے بن جائیں گے، تو لوگ آپ کو لوٹا لوٹا کہیں گے، آپ طریق کی غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ ساتھ ہی اگلے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے MNA جو بعض ضمیر لوگ ہیں وہ میرے لا جڑ گئے۔ یار مطلب کمال ہے، یعنی تہاڈا کتا ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی، یعنی یہ ایک مجھے ایویں ایک یاد آ گیا، وہ انڈین ایک فلم تھی پنجابی، اس کا ایک ڈائلاگ تھا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ کس قسم کی یعنی جو باتیں ہیں خان صاحب نے کی ہیں، ہر چیز ان کی متضاد، پہلا جملہ دوسرے سے متضاد تھا، دوسرا جملہ پہلے سے متضاد تھا، اس قسم کی ان کی ایک تقریر تھی، کنفیوز تھی، گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، باڈی لینگویج انہوں نے سنجے دت ورگی رکھی، لیکن چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور چیزیں ابھی مزید خراب ہوں گی ان کے لیے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں تھر تھر کانپیں گے، اور وہ منظر آپ دیکھیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ اشارہ کر رہے ہیں، اگر تو یہ دیکھیں اگر تو واقعی کسی نے دھمکی دی ہے انہیں، تو وہ دھمکی دینے والے پھر بڑے پاورفل ہیں نا، کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو دھمکی دے رہے ہیں، تو جڑے دھمکی دے رہے ہیں لکھ کے، ٹھیک ہے، لکھ کے دھمکی دے رہے ہیں، تو بھائی نے پھر اس نے جو کہ ہگے نے کہ اتنے عمل کر لیں گے، سوال ہے تو وہ عمل کر لیں گے بھائی جان، پھر مطلب ہے کہ اڈیالہ جیل ہے یا اٹا قلعہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں، بندہ مطلب ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس کے بہت سارے اسکینڈلز بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ خیر وہ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں سچ ہے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں کہ عمران خان نے ایکچولی آج یہ اعتراف کر لیا ہے کہ جناب اسی جا رہے ہیں بہو جی، اور بس آپ نے جاگتے رہنا ہے، ہوں میرے تے نہیں رہنا، کیونکہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میں اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی اس شخص کا ساتھ نہ دینا جو آپ کا سمجھوتا کرے، جو ملک کی خود مختاری پہ سمجھوتا کرے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ ایک ڈائلاگ ہے، یہ خان صاحب ایک پچھلے 11 سال سے کم از کم لوگ سن رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں۔ 3.5 سال آپ حکمران رہے ہیں، آج بھی حکمران ہیں، لیکن کیا آپ نے پاکستان کے غریب عوام کو کوئی مطلب ریلیف دیا؟ آپ نے تو تکلیف دی ہے سر، ریلیف تو دیا ہی کوئی نہیں۔ بہرحال یہ خان صاحب کا آج میں سمجھتا ہوں بطور وزیر اعظم آخری پبلک خطاب تھا، اس کے بعد اب خان صاحب کو اس بات کی میرا خیال ہے گنجائش وہ نہیں ملے گی، اور نہ ہی کوئی وہ بطور وزیر اعظم کسی جگہ کے اوپر یعنی پبلک ریلی کے ساتھ خطاب کر سکیں گے۔ آخری خطاب میں انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کریز سے باہر نکل کے شاٹیں لگائی ہیں، لیکن وہ شاٹس جو ہیں نا وہ مطلب باؤنڈری سے پھڑی گئی ہیں ساریاں۔ خیر چلے وہ ایک الگ بات ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آج مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے۔ میرے ذرائع جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون اور کاف کے درمیان ایک بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی ہے، اور اس گفتگو میں جو چیزیں طے پائی ہیں، کاف لیگ کی جانب سے تو ایک پریس ریلیز آئی ہے کہ مزید ملنے پر اتفاق ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی ایک ہومیوپیتھک سی انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ لیکن میرے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ پرویز اللہ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، اور اس کے لیے ان قریب، مطلب ذرائع تو کل کی بات کر رہے ہیں، کل آجے کی تحریک عدم اعتماد پنجاب کے اندر جمع ہو جائے گی، لیکن پھر بھی میں سیفلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پنجاب کے اندر پیش کر دی جائے گی۔ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس حوالے سے آلریڈی تقریباً کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے سائن کروائے جا چکے ہیں۔ پنجاب میں CM کی تبدیلی کے لیے نو کانفیڈنس موو کے اوپر مسلم لیگ نون نے اپنے تمام ارکان سے سائن کروا لیے ہوئے ہیں، اور وہ موجود ہے، موشن موجود ہے، صرف انہوں نے جمع کروانی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کا بھی وہی پروسیس ہے جو پروسیس اوپر ہو رہا ہے۔ اب یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 4 تاریخ کو وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ 4 تاریخ کو جناب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ اب 4 اپریل جو ہے وہ بھٹو صاحب کی شہادت کا دن ہے۔ میرے نزدیک وہ بھٹو صاحب شہید ہی ہیں، ہر اس بندے کے نزدیک بھٹو صاحب شہید ہیں جو جس کو پتہ ہے کہ اس نے پاکستان کے آئین پر سمجھوتا نہیں کیا، اور اس نے عوامی حقوق پر سمجھوتا نہیں کیا تھا، انہوں نے عوام کو ریلیف دیا تھا۔ یہ جو ایجوکیشن ملی لوگوں کو، مفت ایجوکیشن آج بھی اگر کسی جگہ پر سرکاری سطح کے اوپر مل رہی ہے، وہ بھٹو صاحب نے ہی یہ سارا کام کیا تھا۔ یہ جو ہیلتھ ہے اس کو ریاست کی ذمہ داری قرار دیا تھا آئین کے اندر، تو بھٹو صاحب نے دیا تھا، اور بہت سارے کام ہیں جو بھٹو صاحب نے کیے۔ ٹوٹا ہوا پاکستان ملا تھا، یاد رکھیے گا بھٹو کو، اس وقت مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو چکا تھا، اکانومی جو ہے جڑا ملک ہی ٹوٹ گیا ہوئے، اکانومی کا دی ہونی ہوتے، آپ خود سمجھ لیں، مورال بالکل زمین پر گرا ہوا تھا، لیکن بھٹو صاحب نے آ کر ان چیزوں کو سنبھالا۔ پھر ملک جو ہے وہ مطلب یہاں تک آ گیا کہ پھر پائے نا
امریکہ نو ہی خطرہ پی گیا. اب یہ خان صاحب ساری گیم یہ کر رہے کہ امریکہ جڑا نا میرے مگر پیا ہے وہ پائن تانوں فون ہی نہیں کرتے, تہاڈے مگر کی پینا, تانوں خط کسی نے کی لکھنا ہے. عجیب و غریب باتیں ہیں. اچھا اب وہ یہ عمران خان صاحب جو ہے نا یہ ساری کی ساری گیم کر رہے ہیں, ایک سیاسی شہید بننے کی انہوں نے ایکچولی کوشش کی ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو پلاننگ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اور مولانا فضل الرحمان نے کر رکھی ہے ان کے مقابلے میں, اس میں یہ سیاسی شہید نہیں بن سکیں گے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. دیکھیں وجہ یہ ہے کہ وہاں سے پیپلز پارٹی نے پہلے ایک جی ٹی روڈ کے اوپر بہت بڑا لانگ مارچ کیا. بڑے لوگ تھے, بے تحاشا لوگ تھے, مطلب بہت زیادہ پارٹیسپیشن تھی. اچھا پھر مولانا فضل الرحمان کے لوگ اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں, بے تحاشا لوگ ہیں وہ. اسی طرح مریم نواز کا میں آپ کو وہ فوٹیج دکھا رہا ہوں اس وقت مریم نواز کی, اور یہ تب کی فوٹیج ہے جب عمران خان صاحب سپیچ فرما رہے تھے. 2.25 گھنٹے دی بھائی نے سپیچ فرمائی ہے, اور وہ جب سپیچ فرما رہے تھے یہ اس دوران کی فوٹیج ہے. ظاہر ہے وہاں سے مجھے کسی رپورٹر نے بھیجی تھی. اس فوٹیج میں آپ دیکھ لیں گے کہ تا حد نظر انسان ہی انسان ہے. یہ صرف گجرانوالہ کا کراؤڈ ہے, عمران خان کے کراؤڈ سے زیادہ ہے. مطلب یقین کیجئے گا میں کوئی سائیڈ نہیں لے رہا کسی کی, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے. یہ ان سے بڑا کراؤڈ تھا مریم کا گجرانوالہ میں. وہاں پر بندے پورے پاکستان سے جمع ہوئے تھے. ایتے صرف گجرانوالے دے لوگ سن. گجرانوالہ ڈویژن کر لیں, چلے میکسیمم یہ کر لیں حفظ آباد بھی چلا گیا ہوگا, کوئی ارد گرد کے سیالکوٹ سے لوگ آگے ہوں گے, کوئی اس طرح کے کچھ ہو گیا ہوگا, تو گجرانوالہ ڈویژن کر لیں میکسیمم اگر آپ نے کرنا ہے. تو اتنے زیادہ لوگ تھے مریم نواز کے استقبال کے لیے, حمزہ صاحب کے استقبال کے لیے. اچھا اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک بڑی سمارٹ طریقے سے, ایک بڑی خطرناک جو بول تھی جیڑی سیدھی منہ تے آ رہی سی, اس کو جس طریقے سے مسکرا کر انہوں نے لیفٹ کیا ہے وہ بڑا زبردست ایک منظر ہے. وہ میں آپ کو ایک فوٹیج چھوٹی سی ہے, وہ آپ ذرا دیکھ لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. گجرانوالہ جلسے میں پی ڈی ایم کے نواز شریف نے سٹنگ آرمی چیف پر الزام لگایا تھا کہ الیکشن انہوں نے چرایا ہے, تو کیا وہ آپ کے پاس ثبوت ہے اور کیا یہ الزام درست تھا؟ آج بھی درست ہے. آپ کہتے ہیں عمران خان نے چرایا, لیکن آپ کے والد کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چرایا اور ان کا نام بھی لیا. آپ نے دیکھ لیا مریم نواز شریف صاحبہ کو سوال ہوا کہ گجرانوالہ کے اندر ہی نواز شریف صاحب نے, جو کہ ان کے والد صاحب ہیں, انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا تھا کہ جناب آپ نے یہ جو عمران خان ہے اور 18 کا الیکشن ہے یہ سارا کچھ کیا کرا ہے. وہ جو سوال تھا وہ آپ نے سن لیا. اچھا اب اس کے جواب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑا مسکرا کر کہا کہ نیکسٹ کویسچن. اچھا اب یہ مریم صاحبہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ مریم صاحبہ کو اب اتنی تو سمجھ ہے کہ اس وقت وہ حالات نہیں ہیں کہ جناب ہم جو پرانے گڑے مردے ہیں ان کو مطلب نکالا جائے. اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ عمران خان کو گھر بھیجنا ہے ان کے نزدیک, اور وہ اس کے لیے سٹرگل کر رہی ہیں. لہٰذا انہوں نے وڈے پاسے جان وڈے گھر نو ہاتھ پان دی کوشش نہیں کی تھی. انہوں نے کہا نہیں اس پاسے نہیں جانا, نیکسٹ کویسچن. اچھا یہ اب ظاہر ان کا حق ہے کہ وہ جواب نہ دیں, لیکن جو میں نے آپ سے کہا نا کہ انہوں نے پلاننگ کر رکھی ہے. پلاننگ 2 طریقے سے کی گئی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک پلاننگ اپوزیشن جماعتوں نے یہ کی ہے کہ پبلک ریلیز جو ہیں انہوں نے نکالی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے. عمران خان ظاہر ہے کہ اس تعداد میں لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکے. ابھی تو وزیر اعظم ہے تو کے لوگ ہی آ گئے. ابھی جب وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے اور ان کی حکومت نہیں ہوگی تو پائن پھر وہ کنٹینر ہوئے گا. اگر ہوا, اگر کسی نے لاتا مطلب کوئی فرانسر لب گیا, کنٹینر لگ گیا تو اتنے کھلو جان گے اینک انک لا کے, تھلے کو 200-250 کڑیاں منڈے ہون گے جو ڈانس کر رہے ہوں گے سر, اور مختلف ترانوں کے اوپر لڈیاں پا رہے ہوں گے. تو عمران خان ان کے ساتھ خطاب کر کے خالی کرسیوں سے تو گھر چلے جایا کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ ایسا ہوگا. لیکن فی الحال جو اپوزیشن نے پلان کیا ہے اس میں سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ فی الحال اسی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کہنا. ان کے بارے میں کوئی بات آپ دیکھ لیں. مریم صاحبہ نے بھی آج وہ جو گیند بالکل باؤنسر منہ تے آ رہا سی انہوں اس طرح کر کے لیفٹ کرتا ہے. اسی طرح بلاول صاحب جو ہیں وہ تو پھر بھی کل کی تقریر میں کہہ گئے کہ جناب سلیکٹرز کو سمجھ آ گئی کہ سلیکشن ہمارا کام نہیں ہے. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بالکل کسی قسم کی منع کے ابو نکے دا ابا اس قسم کی گفتگو نہیں کر رہے. تو نواز شریف صاحب بھی چپ ہیں, شہباز شریف صاحب تو تعریفیں کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ. تو یہ ابھی ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ کس طریقے سے ہم نے پہلے عمران خان سے جان چھڑانی ہے. ایسے ہی نے انہوں نے بعد چو گل کر لیں گے.
لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ان سے بات کر سکیں گے یا ان کے خلاف کوئی موو چلا سکیں گے، یا ان کے اگر جیسا یہ ماضی میں کہتی رہی ہے ساری اپوزیشن مل کے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو مسلط کیا ہے، تو اس کے ان جو مسلط کرنے والے ہیں ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کسی قسم کی کوئی کارروائی کر سکیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس غلطی کو نون لیگ دہرائے گی، کیونکہ پہلے یہ غلطی کر چکی ہے نا نون لیگ پائے نا۔ اور پرویز مشرف علی وہ جب کہا تھا نا اس نے افتخار محمد چودھری نے کہ تے مقدمہ کرو آرٹیکل 6 کے تحت 3 نومبر کے وہ جو ایمرجنسی والا، تو نواز شریف نے کہا جی کرو، عدالت دا حکم ہے، تو پھر عدالت دا حکم پتہ نہیں کتنے چلا گیا، اور پرویز مشرف صاحب باہر بیٹھے رہے آرام دے نال۔ تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ جیل بھی کٹی، تھی سمیت کٹی، بھرا بھی کٹے جیل وچ، بھتیجا بھی جیل وچ، باقی بھتیجیاں تے بھی، بیوی تے بھی، سب تے مقدمات، وہ سارا کچھ انہوں نے بھگتا۔ اب نہیں میرا خیال وہ یہ غلطی دہرائیں گے، لیکن بہرحال عمران خان جو ہے نا وہ اب مجھے لگتا ہے کہ قصہ پارینہ بن گئے ہیں حکومت کی حد تک۔ سیاست سے میں نہیں کہہ رہا کہ قصہ پارینہ بن گئے ہیں، اس لیے کہ عمران خان ہوں یا کوئی بھی ایسی شخصیت ہو جو ملکی جس کے اپنا ایک کلاؤٹ ہو، وہ خود ہی چاہے قصہ پارینہ بننا تو بن سکتا ہے، ادروائز نہیں بنایا جا سکتا۔ بہرحال اب کہا جاتا ہے کہ کوئی آڈیو ویڈیو سیریز بھی ہیں وہ بھی منظر عام پر آئیں گی، تو اگر وہ آ گئیں اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی جس کی وجہ سے خاص صاحب جو ہیں وہ گھبرو کے پھر نسل دی تیاری کریں تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال فی الحال تو عمران خان سیاست کے اندر ہیں اور حکمران بھی ہیں، لیکن صرف چند دنوں کے لیے، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ وہ ایک مصرعہ مجھے یاد آ گیا، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور یہ جو دوسرے ہمارے ویورز جو کہ عمران خان کے مخالفین ہیں، ان کی میں تسلی کے لیے ایک مصرعہ آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک ذرا صبر کہ جبر کے دن تھوڑے ہیں۔ تو یہ جس کو آپ جبر سمجھ رہے ہیں نا، اے دن ان پا جی صرف 5-7 ہی رہ گئے، اس تو بوتے نہیں گئے۔ فی الوقت اتنے ہی، ملتے گلے ویلاگ۔